बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पे है और हमारा ये मज़मून तीसरा मज़मून है यूनिक नोट्स की तरतीब के लिहाज से। इसका उन्वान है खेलों की अफादियत। अज़ीज़ तलबा, खेलों की अफादियत के ऊपर मैंने एक खाका बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, मज़मून जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ा यूनिट है। अगर सिर्फ हम मज़मून ही के उन्वान के तहत अगर लिखेंगे तो हम 3 या 4 सफ़हात से ज़्यादा नहीं लिख सकते। हम इसको इन छोटे छोटे यूनिट्स में तब्दील कर दें। हर यूनिट के ऊपर हम या हर हेडिंग के ऊपर अगर हम लोग बेटा अगर एक एक पेज भी लिख लें तो हम बाआसानी 12, 14, 15 या 16 सफ़हात लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये खाका है और इन्हीं खाकों से हम मज़मून को बाआसानी याद रख सकते हैं, वगरना ये मज़मून हमें भूल जाते हैं। तो खेलों की अफादियत के ऊपर हम देखते हैं ये खाका। यहाँ भी हम अपना उन्वान लिख देते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे खेलों की जो अफादियत है, इस मज़मून को, इसका तारुफ पेश करेंगे कि ये जो खेलों की अफादियत है ये क्यों ज़रूरी है आज के इस दौर में। फिर खेलों की जो अफादियत है, इस मौजू की अहमियत क्या है, तमाम जिहतों में, तमाम शुबाजात में, उम्र के हर हिस्से में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर ये जो हमारे जो खेल हैं इनका क्या किरदार है लोगों को हॉस्पिटल से दूर रखने में। अगर हमने हॉस्पिटल्स को बेआबाद करना है तो उसका सिर्फ एक हल है कि हम खेलों की तरफ रग़बत रखें। सेहत और तंदुरुस्ती ये इसका लाज़मा सिर्फ खेल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जिस्म को ऐसा तश्कील दिया है, ये जितना मसरूफ़ होगा, ये जितनी भागदौड़ करेगा, ये उतना सेहत और तंदुरुस्त तवाना होगा। लिहाजा हमने अपने जिस्म की जो एक ज़रूरी इलास्टिक है उसको कायम रखने के लिए हमें खेल की तरफ राग़िब होना पड़ेगा। तालीमी इदारे और खेल, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि तलबा यहाँ पे इज्तमाइयत में आते हैं। खेल इनफरादियत में भी होते हैं मगर इज्तमाइयत में भी होते हैं। ये हमें इकट्ठे आगे बढ़ना, इकट्ठे मेहनत करना, मुशक्क़त करना, छोटी छोटी जीत, सक्सेस, उनके लिए हमको तैयार करते हैं। और तालीमी इदारे अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं इन खेलों के मैदान को आबाद करने में, तो वो डिस्कस करेंगे। नज़्म व ज़ब्त और खेल का आपस में क्या लाज़मा है तो वो बताएंगे। आप कभी जीतते हो, आप कभी हारते हो, फतह और शिकस्तें दो चार होते हो, अपने इन एहसासात पे आपने कैसे कंट्रोल रखना है, ये हमें खेल के मैदान सिखाते हैं, जहाँ पे हम बार बार या तो जीत का सामना करते हैं या शिकस्त का सामना करते हैं। तो ये हमें सिखाते हैं आपने अपने एहसासात पर कंट्रोल कैसे रखना है। आपकी जिस्मानी नशो नमा खेलों के साथ मशरूत है, तो इसको देखेंगे।
کھیل کے اندر اطاعت امیر، کیپٹن کی اطاعت، جیسا اس نے کہا، جہاں اس نے ڈیوٹی اناؤنس کر دی وہاں پہ ہمارے لیے اس مورچے کو سنبھالنا، اس جگہ کو سنبھالنا انتہائی اہم ہے۔ اطاعت امیر ہم کھیل سے سیکھتے ہیں۔ کھیل کے اندر ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں کھیل ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ پھر سب سے اہم ہے پاکستان میں کھیلوں کا مستقبل کیا ہے، پاکستان میں کون کون سے کھیل ہیں، وہاں پہ جو لوگ اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، گراؤنڈز ختم ہو رہے ہیں، تو یہ پاکستان میں جو کھیلوں کا مستقبل ہے یہاں پہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ پھر پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے، اس کے لیے پاکستان کے پاس بجٹ کیا ہے، اس کے لیے پاکستان کے پاس سہولیات کیا ہے، تو یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے۔ آخر میں یہ جتنے کھیل ہیں ان کا سامان بنتا ہے، اور پاکستان کی یہ ایک صنعت ہے جو کھیلوں کا سامان بناتی ہے، پھر اسے بیچتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اس کو بیچ کر ہم زر مبادلہ اکٹھا کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اس صنعت کا بھی ایک کردار ہے۔ آخر میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ سارے یونٹس، سارے ہیڈنگز جب ہمارے مکمل ہوں گے تو عزیز طلبہ ہمارا کھیلوں کی افادیت کے اوپر پورا مضمون یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب تمام طلبہ اب اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں، ہم شروع کرتے ہیں اسی خاکے کے تحت اپنے مضمون کو۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا یونیک نوٹس کے اوپر کھیلوں کی افادیت کا جو مضمون، سب سے پہلے اس کا جو تعارف ہے وہ ہم کریں گے۔ حیات انسانی ایک مسلسل سفر ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے، یہ اس کے کچھ سٹاپس ہیں، اس کے فیزز ہیں۔ اس تک کا یہ سفر طے کرنے کے بعد انسان سفر آخرت کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ابدی زندگی کے سفر کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی مختلف کیفیات، خوشگوار احساسات اور المناک پہلوؤں پر محیط ہے۔ آج کا دور اضطراب اور پریشانیوں کا دور ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل کو طے کرنے کے لیے اور کسب معاش کے لیے بہت دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے۔ دن بھر کی محنت اور مشقت، اس سے انسان تھک جاتا ہے، اس لیے وہ خود کو آسودہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں اپناتا ہے۔ ویسے بھی انسان یکسانیت سے گھبرا کر تبدیلی کی خواہش کرتا ہے۔ کھیل بھی انہی سرگرمیوں میں سے ایک ہے جو کہ انسان کی روزمرہ مصروفیت میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اب کھیلوں کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ کھیلوں کی افادیت سے کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ جس معاشرے میں کھیل کود کے میدان ہوتے ہیں وہاں ہسپتال خال خال ہی ملتے ہیں، اور اگر کھیل کود کے میدان نہ ہوں تو ہسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ کھیلوں کا انعقاد قوموں میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ماضی کی تہذیب ہو یا حال کا تمدن، ہر دور میں کھیلوں سے وابستگی نمایاں نظر آتی رہی ہے۔ صحت و تندرستی کے لیے کھیلوں کا انعقاد بے حد ضروری ہے۔ بہترین دل و دماغ کے لیے جسمانی حالت کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف اور صرف کتابوں کا ہو کر رہا جائے اور جسمانی صحت پر توجہ نہ دی جائے تو پھر صحت ایک گرتی ہوئی دیوار بن کے رہ جاتی ہے، اور پھر انسان ڈاکٹروں کے دروازے کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ بیمار طبیعت پژمردہ خیالات کو جنم دیا کرتی ہے، اور پھر انسان ملک و ملت کے لیے ایک بوجھ تو ثابت ہو سکتا ہے، معاون ثابت
نہیں ہو سکتا۔ کھیل کود اور ورزش کے ذریعے انسان دل و دماغ کو شگفتہ اور جسم کو تندرست رکھتا ہے۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نے دودھ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو برتن کا صاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ برتن خراب ہے یا گندا ہے، اس میں اگر آپ خدا کا نور دودھ ڈالیں گے تو وہ سارے کا سارا دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی بیمار جسم میں جو ذہن ہوگا وہ بھی بیمار ہوگا۔ اگر صحت مند جسم ہے اس کے اندر جو دماغ ہے وہ بھی صحت مند ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں تعلیمی ادارے اور کھیل۔ تعلیمی اداروں میں جہاں طلباء کے افکار کو عملی شکل دے کر ان کی ڈائریکشن کا تعین کیا جاتا ہے، وہاں ان کو جسمانی طور پر بھی مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو پسند کیا کرتے تھے جس کا جسم اینٹھا ہوا ہوتا تھا، مضبوط ہوتا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جسمانی تربیت بہت کام آتی ہے۔ اس تربیت کا آغاز ہلکی پھلکی ورزش سے کیا جاتا ہے۔ کھیلوں کا آغاز پرائمری سطح سے ہی کر دیا جاتا ہے اور جیسے جیسے تعلیمی درجے بڑھتے ہیں ویسے ویسے کارکردگی میں بھی نکھار پیدا ہوتا رہتا ہے۔ انسانی جسم اللہ کی قدرت اور کاریگری کی بہترین شاہکار ہے۔ اربوں خلیوں پر مشتمل یہ جسم اپنے پیچیدہ نظام کے ساتھ معاملات کی انجام دہی کرتا ہے۔ یہ جسم ایک مشین کی مانند ہے۔ مشین اس وقت تک درست حالت میں چلتی ہے جب تک اس کے پرزے ٹھیک طور سے کام کریں۔ اگر کسی بھی پرزے میں کوئی نقص پیدا ہو، کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے لیے مشین کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے۔ انسانی جسم کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جسم کے عضلات کی مناسب دیکھ بھال کے لیے کھیل نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں جو انسانی جسم کی صحت و تندرستی کے ضامن ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی جو ہے وہ 2 سال 5 سال 10 سال کے لیے نئی گاڑی آپ اس کو کھڑا کر دیں کسی جگہ کے اوپر، آپ اس کو نہ چلائیں، 5 سال 10 سال کے بعد جب اس گاڑی کو سٹارٹ کیا جائے، اس کو چلایا جائے، پھر اس میں بے شمار نقص پیدا ہو چکے ہیں، اس کے بے شمار پرزے خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ گاڑی صحیح نہیں چلے گی۔ جو گاڑی روزانہ چلتی رہے، آپ اگرچہ 10 سال بعد وہ پرانی ہو چکی ہے، چل چل کے اس کے بے شمار پرزے جو ہیں وہ گھس چکے ہیں، اس کے باوجود وہ صحیح چلے گی۔ انسان بھی عزیز طلبہ ایسے ہی ہے کہ اگر یہ روزانہ کھیل کود کے ساتھ اپنے تمام عضلات کو اپنی زندگی میں حرکت دینے پہ، کام کرنے پہ، محنت اور مشقت کرنے پہ راغب کر لے تو اس کے تمام عضلات کافی لمبی عمر تک صحت مند اور توانا رہیں گے۔ جو بچہ کھیل کود میں شامل نہیں ہوتا اس کے بہت سارے عضلات کے اوپر کیا ہے، منفی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اس کے عضلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سلیپنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے،
اس کی وجہ سے انسان کی صحت کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی جسم میں دل و دماغ، اعصاب، اعضاء سب قانون قدرت کے تابع ہیں، قانون قدرت کے ضابطے اور نظم و ضبط کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ بہترین ذہن و جسم کے لیے کھیل اور کام میں مناسب توازن اور نظم و ضبط ضروری ہے تاکہ جسمانی صحت برقرار رہے۔ کھیلوں سے انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب انسان ایک کھلاڑی کے طور پر میدان میں اترتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے، اس میں منزل کے حصول کی ایک لگن ہوتی ہے۔ وہ اپنی منزل کی راہ میں آنے والی کسی رکاوٹ یا دشواری کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ اس میں جیتنے کی لگن اور امنگ ہوتی ہے۔ وہ جھپٹنا پلٹنا اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ بہت سے کھیل ایسے ہیں جن میں 2 یا 2 سے زائد کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں شمولیت سے انسان میں اتحاد، نظم و ضبط اور باہمی کوشش کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے کھیل ہیں یہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ مل جل کر کھیلنے سے ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے کا سبق ملتا ہے، اور یہی چیز انسان کی عملی زندگی میں اس کے قدم بقدم ساتھ رہتی ہے۔ فتح میں، شکست میں وہ، کیونکہ یہ دونوں کھیل کے حصے ہیں، یا تو انسان جیتتا ہے یا انسان شکست سے دوچار ہوتا ہے، تو اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنی فیلنگز کے اوپر کنٹرول کیسے رکھنا ہے، یہ سارے کھیل سکھاتے ہیں۔ گویا انسان جیت کی صورت میں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کرتا ہے، اور ہار کی صورت میں وہ اپنے جذبات پہ، اپنے حواس پہ کیسے کنٹرول رکھتا ہے، تو یہ سب کھیل کا میدان سکھاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، شاہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق۔ شاہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو عزیز طلباء، جو شخص کھیل کود، ہمت، جرت، بہادری، شجاعت وہ دکھاتا ہے، وہ جب بھی گرتا ہے اپنے زور پہ گرتا ہے۔ وہ بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہ کیا گرے گا۔ تو لہٰذا یہ جو کھیل کود ہیں یہ ہمیں ہمارے پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے۔ کھیلوں میں شمولیت سے انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کھیل میں قواعد و ضوابط کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ کھیل میں شمولیت سے پابندی وقت کی اہمیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کھیل کی مقررہ وقت پر ابتدا اور اس کا اختتام طلباء کو پابندی وقت کا عادی بناتا ہے۔ کھیل انسانی جسم کی نشو و نما، صحت کے لیے مناسب مواقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی ہماری جسمانی نشو و نما کھیل کی مرہون منت ہے۔ جیسا کہ پہلے کہہ دیا گیا، صحت مند دماغ صحت مند جسم ہے۔ امام غزالی نے مدارس میں کھیل کو لازم قرار دیا۔ کھیل محض جسم کے ذریعے نہیں کھیلا جاتا، بلکہ کوئی بھی کھیل ہو اس میں انسانی عقل اور شعور کا بڑا دخل ہے۔ انسان جو پلاننگ کرتا ہے، وہ جو آئیڈیاز لاتا ہے، جو اپنا ویژن دکھاتا ہے، اس پلاننگ کے تحت کھیلتے کھیلتے انسان جیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے کھیل اگرچہ جسم سے کھیلا جاتا ہے، مگر انسان کی عقل و شعور کا اس میں بڑا دخل ہے۔
کھیل کے ذریعے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، باہمی یگانگت بڑھتی ہے، ٹیم ورک پیدا ہوتا ہے۔ جب کھلاڑی اپنے ملک کی طرف سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں تو وہ کھلاڑی کی حیثیت سے نہیں جاتے، وہ امبیسیڈر کی حیثیت سے جاتے ہیں، وہ سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ وہ دونوں ممالک میں ایک گہرا رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ اس ضمن میں صحیح سپورٹس مین اسپرٹ کی آج بہت ضرورت ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے اطاعت امیر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کھیلوں میں ہم ایک کپتان کے ماتحت ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کپتان کے ہر عمل کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح انسان میں اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کھیلوں میں شمولیت سے انسان میں نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق، باہمی تعاون اور اجتماعی کوشش جیسی خوبیاں جنم لیتی ہیں، اور یہی انسان جب پابندی وقت، نظم و ضبط، باہمی تعاون جیسی خوبیوں اور ان اصولوں کا پابند ہو کر میدان عمل میں نکلتا ہے تو زندگی کے کسی بھی میدان میں شکست سے دوچار نہیں ہوتا اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس طرح خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس قول کی پیروی ہوتی ہے: ایمان، اتحاد، تنظیم، یقین محکم۔ عزیز طلبہ، اسکول اور کالجز میں طلبہ کو کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے مناسب مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ طلبہ اپنی پسند کے مطابق کرکٹ، کبڈی، والی بال، ٹینس، ہاکی، ان میں سے کسی ایک کا وہ انتخاب کریں اور ان میں حصہ لیں۔ ان کھیلوں کے ساتھ ساتھ مختلف دوڑیں ہوتی ہیں، اونچی اور لمبی چھلانگیں جیسے مواقع بھی ملتے ہیں جن سے طلباء کی جسمانی صحت برقرار رہتی ہے اور اس سے انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کھیلوں کے دیگر مثبت پہلوؤں پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کھیل کے ذریعے ملکی نیک نامی اور سیاحت کو فروغ ملتا ہے۔ جب کھلاڑی کسی دوسرے ملک جا کر بین الاقوامی سطح پر انعامات حاصل کرتا ہے، وہ ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، اس سے ملک کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کھیل کے انعقاد سے سیاحت کو فروغ نصیب ہوتا ہے۔ کھیلوں کے انعقاد سے دیگر ممالک کے لوگ بھی دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، گویا ملک کی معاشی ترقی کا بھی وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ کھیلوں پر مناسب توجہ دینے کے لیے ہمیں چاہیے کھیلوں کو تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دیا جائے، اسے تعلیم و تربیت کا ایک لازمی جز بنایا جائے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے کالجوں اور سکولوں کی سطح پر مفید منصوبے مرتب کیے جائیں۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کھیلوں کے فروغ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ کھیل کوئی بھی ہو اس وقت ترقی کرتا ہے جب اسے حکومتی سرپرستی کے ساتھ ساتھ مناسب منتظمین بھی میسر ہوں۔ اس حوالے سے پاکستان میں کھیلوں کا مستقبل سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ کرکٹ، ہاکی اور چند دیگر کھیلوں کے علاوہ باقی کھیلوں کی طرف خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے، بلکہ جو ہاکی ہے یہ تو ہمارا قومی کھیل ہے۔ اب ہمارے اس قومی کھیل کی طرف حکومتی سرپرستی بہت کم ہے، اسے اچھے منتظمین بھی میسر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی قومی کھیل میں ورلڈ کے ونرز نہیں رہے۔ تو ضروری ہے ہم کیا کریں کہ مناسب توجہ دیں ہاکی کی طرف، حکومت اس کی مناسب سرپرستی کرے،
اس سے اچھے مینیجرز نصیب ہوں جس کی وجہ سے ہم ہاکی کی طرف جو جیت ہے، کامیابی ہے، وہ سمیٹ سکیں۔ کرکٹ کی طرف توجہ زیادہ ہے، حکومتی سرپرستی بھی زیادہ ہے، بڑے سے بڑے منتظمین بھی یہاں پہ لائے جاتے ہیں، دوسرے ممالک سے کوچز کو بھی بلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک پاکستان میں ہر سطح کے اوپر کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو فٹ بال ہے اس کی جانب بھی توجہ ہے، مگر ہاکی کی طرح اس کی طرف بھی توجہ کم ہے۔ جو ہمارا والی بال ہے، جو ہمارا باسکٹ بال ہے، جو ہماری کبڈی ہے، اس کی طرف بھی حکومتی سرپرستی کی آج اشد ضرورت ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے جتنے بھی کھیل ہیں ان سے کیا ہوگا، ہم ایک ڈسپلن میں ڈھلیں گے اور نظم و ضبط کے اندر اطاعت امیر کے جذبے سے بھر کے ہم اپنے ملک اور قوم کے ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم کھیلوں کی طرف توجہ دیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کھیل یہ تو ایک مکمل صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ ملک پاکستان کے اندر یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، جو جتنے بھی کھیل ہیں جو دنیا میں کھیلے جاتے ہیں ان کا ساز و سامان یہیں پہ بنتا ہے۔ ملک پاکستان میں جو فٹ بال ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، بلکہ فٹ بال کے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان ہی کا بنا ہوا فٹ بال وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور دنیا ہم سے جو فٹ بال ہے وہ پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، جس سے ہم ذریعہ مبادلہ کماتے ہیں۔ کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال، ہاکی اور جتنے کھیل ہیں ان کا ساز و سامان بنتا ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ فروخت ہوتا ہے، پاکستان سے باہر دوسرے ممالک کے اندر بھی فروخت ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، ہم ڈھیروں ذریعہ مبادلہ کما کے ملک پاکستان کے اندر لے کر آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس کی جانب جو کھیلوں کی افادیت ہے اس کی جانب اپنی توجہ کو زیادہ بڑھائیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل ایک خاص ڈسپلن میں ڈھل کے آگے کامیاب ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر ایک خاص الاسٹک رکھی ہے۔ جو بچہ کھیل کود ایکسرسائز سے دور ہوتا ہے، اور ایک بچہ جو کھیل کود اور ایکسرسائز میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، تو کیا ہے، وہ جو شخص ہے اس کے جسم کا حصہ جو وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی الاسٹک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ کیا ہے، وہ جوانی ہی میں بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا بچہ جس میں سپورٹس مین کی ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی کا ایک روزانہ کا ایک حصہ وہ کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، تو اس سے کیا ہے، وہ بچہ صحت مند رہتا ہے، اس کے تمام خلیے کام کرتے ہیں، وہ بچہ ہار اور جیت کو ایک خاص زاویے میں رکھتا ہے۔ وہ جہاں پہ دوسرے بچے کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، یہ بچہ اس سے بھی آگے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے آج کے دور میں ایسے نوجوان نسل جو صرف دن کے وقت کام نہ کریں، بلکہ جہاں پہ دنیا سو جائے وہ وہاں پر بھی تازہ دم ہوں اور وہ اس وقت بھی کام کر رہے ہوں۔ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کو اکثر کہا کرتی تھیں کہ بھائی، رات کا تیسرا پہر ہے اور اب رات ختم ہونے والی ہے، تم تھوڑا سا آرام بھی کر لو۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کہا کرتے تھے کہ بہن، جب دنیا سوتی ہے تو ان کا لیڈر جاگتا ہے۔ اگر ہم سپورٹس مین فیسلٹیز کی طرف راغب ہو جائیں گے تو جب دنیا سو رہی ہوگی، ہم تب بھی محنت اور مشقت سے اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ جو قومیں انت تک محنت کرنے کو اپنا شیوا بناتی ہیں، وہی قومیں کامیاب و کامران
ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا کھیلوں کی افادیت پہ مضمون ہے، اس کو یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔